लूलू सुबह उससे मिलने आई थी। उसने उसे देखते ही गले लगाया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, मैंने बहुत दुआ की थी तुम्हारे लिए। अब तो तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। जवाबन वो मुस्कुरा दी। हाँ, अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। अनमता ने पार्लर वाली को घर ही बुला लिया था। वो घर में ही तैयार हुई थी। वो इस खूबसूरत सी स्याह सुर्ख मैक्सी में मलबूस, सिंगार क्या किया चेहरा, दोनों हाथों में मेहंदी लगाए परिस्तान की परी लगती थी। वो बहुत देर बाद इस तरह सजी थी। वो इसके बाल बनाने लगी। रुको नमाज पढ़ लूं। अनमता ने दुपट्टा सेट करते खफकीसे से देखा। हूर, आज रहने दो, मुजम्मिल आने वाला है। जी मैम, देर हो जाएगी। वो इस तरह से बोली थी। हो जाने दो। नमाज के बाद वो बाल बनवाने लगी। अच्छा, ज्यादा ऊंचा जूड़ा नहीं बनवाना। नमाज के बाद इसने बाल बनवाए। हाथों में कांच की सुर्ख चूड़ियां पहनी। सुफियान साहब ने इसे खूबसूरत से डायमंड रूबी का सेट लेकर दिया था। माथे पर रूबी का मांग टीका चमकता था। बालों का छोटा सा जूड़ा बना हुआ माथे पर कर्ल की एक भूरी लट पड़ती थी। वो पाकिस्तान से फरहाने की शादी की सुर्ख चुनरी साथ ले आए थी। उसे इसके ऊपर लगाओ। मैम, दुपट्टे के ऊपर दुपट्टा, ये तो कुछ दिखेगा ही नहीं। वो इसे काफी हैरत से देख रही थी। अनमता ने इससे चुनरी लेकर इस पर उड़ाई। जिन साहब के लिए सज रही हैं, टेंशन नहीं, वो देख लेंगे। सॉरी मैम, उसने अचंभे से उन्हें देखा और वो हंस पड़ी। कुछ नहीं। अनमता शाही नीले और सुर्ख मखमल के लहंगे में मलबूस किसी मलिका से कम नहीं लगती थी। लुलू भी ऑफ वाइट स्याह शलवार कमीज में मलबूस हम रंग स्कार्फ लिए लुलू ही लगती थी। आज सभी मोती बेहद दिलकश लगते थे। आयजा को इसने सब गिले शिकवे भुलाकर अपने निकाह पर मदऊ किया था, मगर वो फिर भी नहीं आई थी, और आती भी कैसे। मुजम्मिल, महक, हादी और इसके वालिदैन इनकी तरफ आ गए थे। लबेजा को इसने अहमद के पास छोड़ा था। वो स्याह शलवार कमीज पर बनारसी बास्केट में मलबूस हमेशा की तरह दिलकश लगता था। अनमता ने जरा किनारे पर खड़े लुलू को कोहनी मारी। ये हादी की अम्मी मुझे घूर क्यों रही हैं? अकब से आरिफ बोला। हाँ, मैं भी काफी देर से देख रहा हूँ, तुम्हें ही घूर रही हैं। लेकिन क्यों? इससे कोफ्त होने लगी थी। वो महजूज हुआ। शायद तुम मोटी लग रही हो। और वो झंझलाई। आरिफ। अनमता ने मौका देखकर वही हीरोइन का रोल किया चार्ट पेपर मुजम्मिल की तरफ बढ़ाया। इसने इधर उधर देखकर इसे पकड़ लिया और खोलने लगा। इसने सर उठाकर उबरू से इसकी तरफ इशारा किया। ये क्या है? हुरैन के ख्वाब थे, वो बुड़बुड़ाई। इसके माथे पर बल पड़े थे, मतलब इसकी एक ख्वाहिश में जाने कितनी ख्वाहिशें मदहम हो चुकी थी। थे मतलब कि अब नहीं देखती। ये मेरे पास आज के दिन के लिए थे। 4 साल से संभाल संभाल कर थक गई हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर तुम इस मुतालिके से कुछ नहीं बताओगी। न तुमने कुछ देखा, न तुमने कुछ सुना, और न तुम कुछ बोलोगी। इसे मुस्कुराकर इसे अंगूठा दिखाया। ठीक है, पक्का। और जवाबन इसने भी इसे अंगूठा दिखाया। मौलवी साहब आ चुके थे। रस्म निकाह शुरू हो चुकी थी। हादी स्काई पर शेर खान को निकाह होते दिखा रहा था। मोतियों पर नूर की बारिश बरस रही थी। मुजम्मिल फुरकान वल्द फुरकान उमर मरहूम, आपका निकाह हुरैन सुफियान बिनते सुफियान अफजल से 3,000 दिनार सिक्का राइजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हादी का दिल जोर से धड़का था, क्योंकि इसके भाई जैसे बेहतरीन दोस्त की जिंदगी में अब कोई और भी आने वाली थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने जोर से दिल पर हाथ रख लिया। कबूल है। और अनमता जरा फासले पर खड़ी हंस पड़ी। इसने खफगी से इसे देखा और गहरी सांस ली। तो अर्ज किया है, वो महजूज होते बोलती। इरशाद इरशाद। किसी बेतुके शायर की बेसुरी कवाली, किसी बेतुके शायर की बेसुरी कवाली, कुछ ऐसी ही है हमारे दुल्हे साहब की साली। इसका दिल तो चाहा था कि इसका मुंह ही नोच देती, मगर जब्त कर गई। इसने गहरी सांस ली। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। कहता वो हीर है, समझता वो मुझे खीर है। वाह वाह, वो जरा मुस्कुराया। कहता वो मुझे हीर है, समझता वो मुझे खीर है, और दिखता एकदम फकीर है। इसे बेख्तियार गुस्सा चढ़ा, मगर दुआ होने लगी। इसने हादी को दोनों हाथ दिखाए। दुआ दुआ करो। और वो बेबस कुछ कह नहीं पाया। निकाह के बाद वो बड़ी गर्म जोशी से मुजम्मिल के गले मिला। मुबारक हो, नकली बीवी फिर असली बीवी बन गई। हाँ, अब सब से मिलकर इसे महक को एक तरफ करके धीरे से कहा। अम्मी, मुझे इसे रिंग देनी है। और तभी पीछे से फरहाना आती बोली। जी बेटा जी, जाओ जाओ मिल लो। थैंक यू। वो राहदारी से गुजरने लगा कि रुका। इसने किचन में लुलू और अनमता को होटल से मंगवाया खाना डिशों में निकालते देखा। लुलू, ये पैकेट खुल ही नहीं रहा। कैंची कैंची लाओ, हम इसे काटेंगे। इसे अस खुद तिफली का जमाना याद आया था। बुरहान, ये चिप्स खोल दो। लाओ। इसे मुस्कुराकर इससे पैकेट लिया और इसे खोलने लगा, मगर नाकाम रहा। ओहो, इसने एक मरतबा फिर से जोर लगाया, मगर बेसुध। क्या है ये? खुल ही नहीं रहा।
وہ اکتایا تھا۔ اس نے اداسی سے سر جھٹکا۔ تو اب کیا کریں؟ آئیڈیا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ انگلیوں کی کینچی بناتے بولا۔ کینچی؟ کینچی لاؤ، ہم اسے کاٹیں گے۔ اور وہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ برہان نہیں تھا تو کیا ہوا، مگر اس کی باتیں، یادیں آج بھی اس میں زندہ تھیں۔ لولو؟ جی؟ وہ چونکی، ذرا مسکرایا۔ تم برہان جیسی ہو۔ میں ابو جیسی؟ اس نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اس کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ اپنی ماں جیسی ہے، مگر آج اسے پہلی مرتبہ کسی نے اس کے باپ جیسا کہا تھا۔ کیا واقعی؟ کہ آپ میرے ابو کو؟ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن بعد میں۔ ویسے آپ کدھر جا رہے ہیں مزمل بھائی؟ انمتا پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ اپنی بیوی سے ملنے، وہ بڑی بے نیازی سے کہہ کر آگے کو بڑھا۔ تبھی وہ فوراً سے اس کے پیچھے لپکی اور دروازے کے باہر ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ بھائی ایک منٹ صبر کریں۔ اسے اندر آتے دروازہ بند کیا۔ وہ یہ گھونگھٹ اتارو۔ وہ اس کے قریب بھاگی آئی۔ اس نے ذرا چنڈی اوپر کی۔ کیوں؟ تمہارا شوہر آیا ہے کیا؟ وہ چمبے سے بولی۔ ابھی 10 منٹ پہلے بنا ہوا شوہر مزمل۔ اور وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ انمتا تم نہ۔ اس نے پن اتار کر چنڈی کھینچی اور چہکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ مائی گاڈ، وہ تمہیں آج پہلی مرتبہ ایسے دیکھے گا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ بس یہی کہہ پائی۔ انمتا فٹافٹ باہر آئی۔ جی آپ جا سکتے ہیں، تھینکس۔ یہ وہ اندر گیا اور راہداری میں ہادی اس کے پیچھے آیا۔ مزمل؟ مگر وہ اندر جا چکا تھا۔ وہ خفگی سے ذرا آگے آئی۔ بری بات، کپلز کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ سوری۔ اور وہ شرمندہ ہو کر لاؤنج کو چل دیا۔ وہ اندر آیا تو وہ سامنے پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ بالآخر پریشان میں پری کا شہزادہ آ ہی گیا تھا۔ آج وہ اسے اس طرح دلہن بنے، بے حجاب بے نقاب پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، جسے اس نے آج سے 5 سال قبل دیکھا تھا۔ وہ تو کوئی اور ہی تھی، مگر یہ حور تھی، اس کی حور، اس کی بیوی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے کوئی چاند کا ٹکڑا ہی لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کوئی بہت چھوٹا ہے، پھر ملیں گے، جنگلی بلی۔ اوہ لوفر، لفنڈر، لفنگے ہو تم۔ اوہ 6 فٹ 2 انچ۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ میری امی نے منگوایا ہے، اور میری امی کی کہی ہوئی بات میرے لیے پتھر کی لکیر ہے، اور دوسروں کی پینسل کی ہے نا۔ تم ضد کر رہے ہو۔ عادت ہے، میں بھی بہت ضدی ہوں۔ دیکھیں مس XYZ، جہاں سے آپ کی یہ ضد ختم ہوتی ہے وہاں سے میری یہ ضد شروع ہوتی ہے۔ خلی ولی کوے، مزمل فرقان کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ درست کہاں، مزمل فرقان کسی کے آگے جھکتا نہیں، بلکہ سیدھا گرتا ہے۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جو تم کرنے آئے ہو۔ میں تو تم سے ملنے آیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے ملنے آئی ہو؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ایک دن تم مجھ سے ملنا چاہو گی، لیکن تمہیں کوئی ملنے نہیں دے گا۔ اوہو، کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے خوش فہمی ہے؟ تمہیں تو مجھ سے بھی بڑی بڑی خوش فہمیاں ہیں۔ ہاں لوفر، حور بات مان لیتے ہیں، تمہاری تو کبھی نہیں۔ لولو کہتی تھی کچھ خواب ٹوٹ جانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب مکمل ہو جانے کے لیے بھی تو ہوتے ہیں۔ کون بتائے، کیسے بتائے، مگر کیسے بتائے؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بنا دیا تمہارے واسطے تمہاری قسم کے جوڑے، کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی۔ البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ سورۃ الروم۔ وہ اس کے قریب آ رکا۔ باہر کا دروازہ ذرا کھلا تھا۔ انمتا نے آواز لگائی، اوہ آ جاؤ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور لولو عارف اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، مگر مزمل سب سن چکا تھا۔ اس نے پیچھے قدم بڑھاتے چھت کی سمت دیکھا۔ انٹیریئر کا کام اچھا ہے حور؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے غصہ چڑھا تھا۔ تمہارا کزن کتنا بورنگ ہے لولو، تمہاری پسند کا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ڈور نوب سیدھا انمتا کے ناک پر لگا۔ آؤچ! وہ زمین پر گری۔ جن ہے حرین کے شوہر تو۔ وہ غصے سے اٹھ کر پلٹی۔ سامنے ہادی دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بری بات، کپلز کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ وہ شکل بگاڑ کر اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اور وہ ناک چڑھا کر لاؤنج میں چل پڑی۔ ادھر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو کھڑے تھے، مگر وہ دائیں کو دیکھتی تھی اور وہ بائیں کو دیکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ پر اعتماد رہنے والے چہرے جانے آج کس الجھن کا شکار تھے۔ بالآخر وہ کافی ہمت جٹا کر بولا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور تبھی اس کی نظر اس کی مہندی سے بھرے ہاتھوں پر گئی۔ وہ بے اختیار بولا، تم نے مہندی لگائی ہے؟ اس نے بمشکل اپنا چہرہ نارمل کیا۔ ہاں،
کیوں نہیں اچھی؟ اس نے جھٹ سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے آگے کر دیے اور خوشبو اس کے ناک کو چڑھی۔ نہیں نہیں، بہت اچھی ہے، اور مجھے تو مہندی کی خوشبو بھی بہت پسند ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس خوشبو کی پرفیوم ہونی چاہیے۔ جواباً وہ ذرا سا مسکرائی۔ تھینکس، سوری۔ اللہ تعالیٰ، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ ضروری تھا، خاص طور پر اس بیوی کے لیے جو ابھی 10 منٹ پہلے ہی بنی ہو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور جیب سے انگوٹھی کی ڈبی نکالی۔ میں تمہیں یہ دینے آیا ہوں۔ اس نے اس کی جانب وہ ڈبی بڑھائی۔ اس نے خفگی سے ایک نظر پہلے اس ڈبی کو دیکھا اور پھر اسے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے یکایک ہادی کی بات یاد آئی۔ مزمل، بھابھی کو خود پہنانا، تمہاری اپنی بیوی ہوگی، کسی غیر کی نہیں، انہیں اچھا لگے گا۔ وہ اس کی خفگی کو بھانپ کر فوراً سے بولا، پہنا دوں؟ پہنا دو، شکر ہے اتنی عقل تو ہے۔ اس نے ڈبی سے وہ پھول جیسی انگوٹھی نکالی جس کے عین وسط میں موتی لگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ انگوٹھی پہنانے لگا کہ اس کا ہاتھ کب کب آیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا پہلا لمس تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو یقین ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص لوفر نہیں، اس کا شوہر تھا۔ وہ ہاتھ تو اس شخص کو ہی ملنا تھا نا جس سے ہمیشہ اس ہاتھ کی حفاظت کی تھی۔ پیاری ہے، موتی پر موتی کیا خوب دھمکتا تھا۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ خاموشی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، مزمل، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ میری امانت؟ سن گلاسز تم نے دے دی تھی، اب اور کیا ہے؟ کچھ ہے۔ اس نے پلنگ پر پڑی چنری ہٹائی تو دیکھا نیچے اس کی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ڈائری پکڑی۔ یہ؟ اسے اتنا بڑا دھکا تو شاید اس کے جھوٹے نکاح کی خبر پر بھی نہیں لگا تھا جتنا بڑا دھکا آج اسے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ ڈائری دیکھ کر لگا تھا۔ احمق ہادی، اسے اب یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اب سب سمجھ گیا تھا کہ انمتا اس کا کمرہ دیکھنے کیوں گئی تھی۔ گزشتہ روز پہلے ہادی کا رویہ اس سے بہت کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن وہ کیوں عجیب تھا وہ بھی اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ گزشتہ دنوں سے ہادی اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بھی سوتا بھی اس کے ہی کمرے میں تھا۔ جو دن ہے یہیں گزاروں گا، پھر تمہارے یہاں آنا ممنون ہے۔ اور اسے مصنوعی اداسی سے سر جھٹکا۔ ایسی بات نہیں ہے ہادی، جانتا ہوں، اللہ کی بات ماننے والوں کے راستوں میں کانٹے نہیں موتی بچھاتے ہیں۔ تم بے فکر رہو، ہماری دوستی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے کھڑی اس کی بیوی کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تم نے ہمیشہ مجھ سے سب چھپایا، تم ہر مرتبہ مجھے چونکا دیتے ہو، ہر مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ، میرا ماننا ہے کہ آپ نے ہر عورت میں ایک عدد آنسو گیس فٹ کی ہوئی ہے، پر کیا میری بیوی میں اس کی مقدار باقیوں سے زیادہ ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا مزمل، میں نے تمہاری تربیت تک پر تمہیں سنایا۔ کاجل پھیلنے لگا تھا، لیکن کسے پرواہ تھی؟ وہ آج بھی اپنا وعدہ ٹوٹتے ہوئے اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک بچے کو اس کا حق دلا رہے تھے، اپنی جان، اپنی ماں، اپنا کریئر سب داؤ پہ لگا کر تم اس بچے کی مدد کر رہے تھے، اور میں نے تم کیوں ایسے ہو مزمل، کیوں؟ وہ اس کی ڈائری زور زور سے اس کے بازو پر تھپ تھپا رہی تھی۔ حور، ایک لفظ نہیں کہنا، ایک لفظ نہیں، بہت بول لیا تم نے۔ مجھے بتایا تم نے کچھ؟ نہیں بتایا نا، میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھپایا، پھر تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ بولو، ہاں بولو۔ اس دن اسٹور روم میں بند تھی میں، تم آئے تھے نا۔ زبان کپ کپا رہی تھی مگر وہ کہتی جا رہی تھی، میرے ابو کے موبائل پر تم نے وہ میسج کیا تھا نا، حمزہ سے بھی تم ملے تھے نا، تم ایسے کیوں ہو تم ایسے؟ I love you مزمل، I really do۔ مزمل، تمہیں پتہ ہے ہماری مثال ان دو مقناطیسوں کی سی ہے، جو ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب، جو ایک دوسرے سے بہت الگ الگ جدا جدا رہتے ہیں، مگر جب وہ قریب ہوتے ہیں تو انہیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں۔ ہم نے الگ ہونے کی، ایک دوسرے کو بھلانے کی بہت کوشش کی، ہمارے دوستوں نے ہمیں سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن نہیں، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکا۔ مزمل، مجھے نہیں پتا ہماری زندگی، ہماری قسمت آگے جا کر ہمیں کیسے حالات دکھائے گی، ہم کہاں ہوں گے، کیسے رہیں گے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، صورتحال کیسی بھی ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے لیے ہمیشہ کھڑی رہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ آج اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہا کی محبت دیکھی تھی۔ او خدایا، کیا یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں اسے کبھی سنجیدگی اور خفگی کے سوا کچھ دکھا ہی نہیں تھا؟ او خدا، یہ وہی زبان تھی جو اسے لعنت ملامت کرتے ذرا نہیں تھکتی تھی؟ وہ شخص اسے کیسے نہ ملتا؟
ایک شخص کو کیسے اس کا رب اسے نہ دیتا جسے اس نے محبت کے باوجود بھی اپنے رب کے آگے جانے دیا تھا۔ وہ نکاح سے کچھ روز قبل بھی ویسی ہی رہی تھی، اس نے تب بھی اپنا پردہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے تب بھی اپنے رب کو اول ہی رکھا تھا، تو وہ رب پھر اسے کیسے مایوس ہونے دیتا؟ وہ رب اسے کیسے جانے دیتا؟ کیسے؟ محبت پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن نفس پر ضرور ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، وہ بول بول کر تھک چکی تھی، اس کے اعصاب شل تھے، آنکھوں سے سیاہ موتی ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر گر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور وہ ڈائری سے پکڑی۔ بس کرو پگلی، رلاؤ گی کیا؟ اور وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اپنا میک اپ ٹھیک کر لو، میرے سسرال والے ادھر کبھی بھی آ سکتے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں ایسے دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی، اس نے فوراً سے اپنا رخ سنگھار میز کی طرف کیا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے انمتا تھی۔ میری بہن کو لے آئے، وہ بڑی خفگی سے بولی تھی۔ حورین اپنا کاجل درست کرتے کہنے لگی، لیکن انمتا مجھے پن سیٹ کر دو، اپنے شوہر سے کرواؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں، اور اس نے دروازہ بند کر کے لولو کو آنکھ ماری۔ اندر اس نے فٹافٹ پلنگ پر چنڈی اٹھائی اور گھونگھٹ لینے لگی۔ وہ اس کے قریب ہاتھ باندھے بڑی بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ پن لگانے کے لیے ایک بے سود کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر اسے دیکھا، پوہڑ ہی رہنا، لاؤ دو۔ اس نے اس سے پن پکڑی اور لگانے لگا، گھونگھٹ کے نیچے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے، البتہ وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ لو ہو گیا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اور اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ آئیے آنٹی، مہک اور مصباح اندر چلی آئیں۔ مہک نے مسکراتے ہوئے حورین کو گلے لگایا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہک، یہ تو سچ میں حور ہے۔ وہ نظریں جھکائے ان کے روبرو کھڑی تھی۔ مزمل یہاں آؤ، مہک نے انہیں ایک ساتھ کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میرے بچوں کو، دونوں کی آنکھیں تو دیکھو، بلی بلا لگتے ہیں پورے، دیکھنا ان کے بچوں کی آنکھیں بڑی پیاری ہوں گی۔ وہ سانس نہیں لے پائی تھی، باہر انمتا اور لولو بھی ان کے بچوں کا صرف سوچ کر ہی چونک اٹھی تھی۔ انمتا، اگر ٹام اینڈ جیری کے بچے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یکدم بولی۔ دھماکہ! مہک اس کا گھونگھٹ نیچے کر کے اس کے لاؤنج میں لے جانے لگی۔ پیچھے سے مزمل نے ہادی انمتا کو گہری نگاہ سے ایک ایک نظر دیکھا۔ تم دونوں مجھے ملو ذرا۔ وہ آگے کو بڑھ گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ نکاح کی تقریب میں نہ تو کوئی مووی والا تھا اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر۔ ان کا نکاح ٹھیک ویسے ہی ہوا تھا جیسے اس نے چاہا تھا۔ رات کو ان کے جانے کے بعد انمتا عارف نے ڈائننگ ٹیبل پر دھاوا بول دیا۔ وہ نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی اور انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ سال گزر گئے، وہ بچے جوان ہو گئے، مگر کچھ عادتیں ہی بن کر رہ گئی تھیں۔ وہ اب کمرے میں چلی آئی، اس نے الماری سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور کافی عرصے بعد اپنا فیس بک لاگ ان کیا۔ اس نے کچھ سوچ کر مزمل کو پیغام لکھا، ہیلو، ہائے، فوراً سے جواب آیا تھا۔ لوفر! اس نے خفگی سے اسکرین پر دیکھا، یہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ لکھنے لگی، کیسے ہو؟ کمال ہے، آج کل کی بیویاں بھی نا، نکاح ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے اور شک کرنا بھی شروع۔ وہ کرن کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حورین، مجھے آج کون میسج کر سکتا ہے؟ آج کے دن میری فین فالوئنگ آدھی ہو کر رہ گئی ہے۔ تبھی پاس پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جھٹ سے موبائل پکڑا اور اچنبے سے چمکتی اسکرین پر نامعلوم نمبر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کچھ سوچتے اس نے سبز بٹن دبایا۔ ہیلو، ہیلو، ہاں، یہاں بولو۔ اور یہ لگا تھا اسے ایک اور جھٹکا، تمہیں میرا نمبر کیسے پتا چلا؟ وہ شاک تھی، ایک دم شاک۔ انمتا نے نہیں دیا، وہ دیتی تو بتاتی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دیکھیں مسز مزمل، مجھے بس آپ کا نام معلوم کرنے کی دیر تھی، اس کے بعد باقی ساری معلومات میرے پاس ہیں۔ میاؤں میاؤں، یہ لویزا ہے۔ اس کی آواز کپ کپائی، وہ ذرا مسکرایا۔ ہاں، یہ لویزا ہے۔ اچھا حور، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ادھر ہادی لویزا کو کباب کھلا رہا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ وہ شرمائی۔ ہاں کہو۔ وہ جو تم نے مجھے میری برتھ ڈے پر میسج کیا تھا نا، اور یوں پھرا تھا اس کے سارے موڈ پر پانی۔ ہاں تو؟ وہ محظوظ ہوا۔ تھینکس کے بعد جو بات ہوئی تھی نہ، وہ میں نہیں تھا، شیر خان تھا۔ اللہ اکبر! اس نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور فٹافٹ سے کال کاٹ دی۔ اس طرف ہادی سر جھٹکے دل کھول کر ہنس پڑا۔ مزمل یار، کیا چیز ہو تم! اگلے ہفتے موتیوں کی پاکستان کی فلائٹ تھی، انہیں شادی کی تیاریوں کے لیے پہلے ہی جانا تھا۔ مزمل مہک کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان کی بارات کی تقریب
رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھی، بارات ضروری ہے، وہ اکتایا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں مزمل؟ ابا اور چچا پہلے ہی سب کچھ اتنی جلدی کرنے کے سبب ہم سے خفا ہیں۔ خریداری کے بعد وہ اسے اپنے این جی او لے آیا تھا۔ مزمل میں بھی کچھ دینا چاہتی ہوں، ابھی ضرورت نہیں، جب ہوگی تب لے لوں گا۔ ادھر موجود ہر بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری مزمل کے دوست احباب اور جان پہچان والوں نے اٹھائی تھی۔ مزمل ہادی نے ان کے کھانے پینے سے لے کر طبی علاج کا خرچہ اٹھایا تھا، اور شیر خان ان بچوں کے لیے ہر ماہ 2 مرتبہ تفریح کا انتظام کیا کرتا تھا۔ این جی او کے بعد وہ اسے اپنا اپارٹمنٹ دکھانے لایا۔ دروازہ کھولتے ہی لویزا ان کے قریب بھاگی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر یکدم چلائی، حورین کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کے آگے کیا، لو دیکھو۔ اس نے دھڑکتے دل اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی پشت سہلائی۔ اب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ نیلی دیواریں بدلو، یہاں کریم اور آف وائٹ رنگ چاہیے، اور یہ سینری بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ جو اپنے دفتر میں ڈیزائنروں کا ہیڈ ہوا کرتا تھا اور انہیں یہ بتایا کرتا تھا کہ اسے کیا اور کیسے کرنا ہے، وہ جو دوسروں کی بیویوں کو مشورے دیا کرتا تھا، آج وہ خود اپنی بیوی کے آگے ہوں ہاں اچھا کر رہا تھا۔ اور فرنیچر ٹھیک ہے، جواباً وہ چبا چبا کر بولا، وہ میں ویسے بھی نہیں بدلنے والا۔ وہ شام کو گھر لوٹی تو تمام موتی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تبھی سفیان صاحب کو مہک کی کال آئی تھی اور انہیں بتایا گیا کہ مصباح ہادی کے لیے انمتا کی خواہش مند ہے، جس پر حورین نے کہا تھا یہ کام میرے شوہر کا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ کام واقعی میں اس کے شوہر کا ہی تھا۔ مزمل میرے لیے وہی رہ گئی ہے، حور میرے لیے وہی رہ گیا ہے، تمہیں اور کوئی ملنی بھی نہیں، تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ مزمل، حور میں کچھ نہیں کر سکتا، سوری، میں کچھ نہیں کر سکتی، سوری۔ اگلے روز حورین کو چھوڑ کر وہ سب ہادی کی طرف آئے تھے۔ انمتا ان دونوں دوستوں کو غصے سے بار بار دیکھتی تھی۔ مزمل بہت سالوں بعد ہادی کی طرف آیا تھا۔ مزمل نے اسے بھی چڑھانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ آپ دونوں کچھ پوچھو گے نہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، جواب دو ٹوک آیا تھا۔ فرحانہ اور سفیان صاحب کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، ہر گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ کسی نے بتایا تھا انہیں کہ وہ 2 اجنبی نوجوان جو ان کی مدد کرنے ان کے گھر آئے تھے، وہ ایک دن ان کے گھر کے داماد ہی بن جائیں گے۔ کسی نے بتایا تھا انہیں، مگر کس نے؟ انمتا بچے، تمہیں ہادی پسند ہے نا؟ اس کا دل تو کہتا تھا ہاں، مگر یہ انا اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ بولو نا بچے، ابو جیسے آپ کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہادی مزمل کے کان میں بڑبڑایا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے پھنسا رہے ہو۔ چپ کرو، اتنی بری بھی نہیں ہے میری سالی۔ اور مصباح جھٹ سے بول پڑی، ٹھیک ہے، شادی تو ہم 2 سال تک کریں گے، حورین مزمل کی شادی پر نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح؟ سفیان صاحب ٹھٹکے، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ اور فرحانہ ہو گئی شروع، نہیں جی نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ملی تھی ہادی انمتا کی نظر۔ او خدا، ہادی غفار، اللہ اکبر۔ انمتا سفیان واپسی پر وہ دروازے سے نکل رہے تھے۔ انا، یہ پہلی مرتبہ اس نے اسے انا بلایا تھا۔ جی، اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ جواباً وہ دھیرے سے بولی، بری نہیں ہو لیکن اچھی بھی نہیں ہو، ہاں میرے لیے بہترین ہو۔ اور وہ مسکرا پڑی۔ ہادی کو اپنے نکاح سے زیادہ تو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اور مزمل رشتہ دار بننے والے تھے۔ دوسری طرف حاشر بھی لولو کی طرف اپنے اہل خانہ سمیت آیا تھا۔ مزمل حورین ادھر لولو کی طرف آئے تھے، اور وہاں یہ بات طے کی گئی تھی کہ لولو حاشر کا نکاح بھی ان کے ولیمے کے روز پاکستان ان کے سارے خاندان کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی شادی پر پاکستانی سے زیادہ مزمل ہادی کے کویتی دوست آئے تھے، جس پر انمتا سفیان نے کہا تھا اس شادی پر تو کویت ایئر ویز والوں کی تو عید ہی ہو گئی ہوگی۔ اپنی مہندی کے روز وہ دونوں اسٹیج پر شدید بور ہو رہے تھے۔ وہ ڈل لائم رنگ کی ٹیل میں ملبوس ہم رنگ چنری کا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ اس کے سوٹ پر چاندی کے رنگ کا گوٹے کا کام ہوا تھا اور اوپر ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ ساتھ مزمل ہمیشہ کی طرح سیاہ شلوار قمیض پر اوپر ڈل لائم واسکٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح بے مثال لگتا تھا۔ سامنے دونوں خاندانوں کے نوجوان ڈھول والی دھن پر رقص کر رہے تھے۔ حورین نے اسے اس کے سارے خاندان والوں کو ان کی شادی پر مدعو کرنے کے لیے کہا تھا۔ مزمل، جو موتی بکھر چکے ہیں وہ بچھڑ چکے ہیں، مگر جو اب رہ گئے ہیں ان کو مت بکھرنے دو، ان کو تھام لو، پلیز تھام لو۔ اور اس نے اپنے موتیوں کو تھام لیا تھا۔ وہ بوریت سے اپنے وائٹ گولڈ کے کڑوں پر انگلی پھیر رہی تھی جو اسے مزمل نے دیے تھے۔ مزمل،
یہ ہماری شادیاں زیادہ اب نارمل نہیں ہوتی؟ اس نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ ویسے تمہیں تو اب نارمل شادی چاہیے تھی نا؟ وہ محظوظ ہوا اور خفگی سے بولی، مجھ سے جتنا اب نارمل ہو سکا میں نے اتنا اب نارمل کیا۔ ہاں وہ دیکھ ہی رہا ہوں کہ کتنا اب نارمل کیا ہے۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ عارف سفیان صاحب اور افضل صاحب کو بھی رقص کے لیے کھینچ لایا تھا اور وہ دونوں بھی رقص کیے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ وہ دل برداشتگی سے کہہ پڑی، مزمل مجھ سے نا تم بات نہیں کرنا، ابھی تم نہیں مجھے بلایا ہے، اب نہیں بلاؤں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا، وہ کچھ سوچ کر ذرا مسکرایا۔ ہور، وہ جامنی سوٹ میں آنٹی کون ہے؟ کون وہ امی کی سیکنڈ کزن ہے۔ اور وہ جھٹ سے کہہ کر ٹھٹکی، مزمل میں تمہارا گلا دبا دوں گی یا گردن دبا دوں گی یا گردن دبوچ دوں گی، ہے نا؟ وہ سر جھٹک کر لب دبائے ہنس پڑا۔ دیکھو کل ہماری شادی ہے، اس لیے میں تم سے لڑنے کی کوئی موڈ میں نہیں ہوں۔ بوریت میں انہیں انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی اپنے آپ میں ایک انٹرٹینمنٹ تھے۔ تبھی ہادی سٹیج پر چلا آیا اور اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ چلاؤ تم بھی، خلی ولی مجھے نہیں آنا، بیٹھے رہو تم اپنی بیوی کے پاس زن مرید۔ وہ خفگی سے کہہ کر سیڑھیاں اترنے لگا اور وہ غصے سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حرین نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، کتنی بڑی غلط فہمی ہے میرے بہنوئی کو۔ اگلے روز بارات پر جو لڑکی سب کو 2 مہینے قبل چپ کرواتی تھی، وہی اپنی بہن کی رخصتی پر سب سے زیادہ روئی تھی۔ میری بہن جا رہی ہے، میرا دوست جا رہا ہے، وہ اب تمہارے دوست کے ساتھ رہے گی، وہ اب تمہاری بہن کے ساتھ رہے گا۔ وہ اسٹیج سے رونا شروع ہوئی اور اس کے جانے کے بعد تک روتی رہی۔ آنکھوں میں کاجل، مخملی آئی شیڈ، لائنر، سب کچھ پھیل چکا تھا۔ ہادی بھی اب اسے روتا دیکھ دیکھ کر تھک گیا تھا۔ بس کرو نا، میرا سر پھٹ جائے گا۔ عروسی گاڑی دور جا رہی تھی۔